अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दाइन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम सही बुखारी किताबुश्शुरूत शुरू करेंगे। शुरूत शर्त की जमा है और शर्त या शुरूत इस्लामी फ़िक़्ह का एक बड़ा वसी बाब है। किताबुस्सुल्ह के फ़ौरन बाद इमाम बुखारी तरतीब में किताबुश्शुरूत लेकर आए हैं, यानी बाज़ औक़ात जब सुलह होती है तो कुछ शर्तें रखी जाती हैं, तो उन शर्तों का क्या उनकी स्टैंडिंग होती है और उनकी क्या वैलिडिटी होती है। तो बेसिकली जो एक डिफ़ाइनिंग लाइन है वो ये है कि जो शराइत किताब अल्लाह से, शरीयत से, कुरान और सुन्नत से नहीं टकराती, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो वो शराइत अगर किसी स्टेज पर, किसी सुलह में, किसी सौदे में, किसी बै में, ख़रीदने बेचने में अगर वो इब्तिदान मान ली जाती हैं तो फिर उनका पूरा करना ज़रूरी होता है। फिर वो एक वादे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और अगर कोई उस वादे को पूरा नहीं करता, उन शराइत को पूरा नहीं करता, तो फिर वो गुनहगार होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हमारे माशरे में बाज़ औक़ात कोई हादसा हो जाए, मसलन अगर किसी से कत्ल हो गया और उसके बाद कोई सुलह होने लगती है, तो बाज़ औक़ात तो शराइत ऐसी होती हैं कि जो मानी जा सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह की शराइत रख दी जाती हैं जैसे नाबालिग बच्ची का निकाह किसी बड़े आदमी के साथ, और इस किस्म की, या आउटरेजस अमाउंट इतना ज़्यादा मांग लिया जाता है कि जितना कातिल के जो वरसा हैं या जो कातिल है वो दे ही नहीं सकता। तो इसी तरह से निकाह के वक्त कुछ शराइत रखी जाती हैं, कुछ होती हैं जो जायज़ होती हैं। मसलन अगर निकाह के वक्त ये शर्त रखी गई कि हमारी बेटी पढ़ रही है और आप इसको बाद में पढ़ने देंगे और हम इसकी शादी फिर इस शर्त पे आपको कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये देखा गया है, आम तौर पर ये देखा गया है कि लड़के वाले बात मान लेते हैं उस वक्त सिर्फ़ अपना मतलब निकालने के लिए, क्योंकि उनको शादी की जल्दी होती है, और बाद में वो अपनी इस बात से फिर जाते हैं। बाद में वो लड़की को अकोमोडेट नहीं करते, बाद में वो लड़की पर ख़र्चा नहीं करते, या उसको इजाज़त नहीं मिलती, या घर से निकलने की नहीं मिलती, तो ये वादा खिलाफ़ी है। फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात शराइत ऐसी रखी जाती हैं, मसलन किसी का अगर बच्चा नहीं है और वो एक और शादी करना चाहते हैं, तो जहाँ भी वो रिश्ता डालते हैं तो वो कहते हैं कि पहली वाली को तलाक दो तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देंगे। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा है, एक सिचुएशन ऐसी कि बहुत ही अच्छा सा वो एक लड़का है और उसकी शादी हुई और काफ़ी साल हो गए, फिर उसकी बीवी का काफ़ी इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसकी यंग बच्ची और उसकी यूट्रस भी रिमूव हो गई, और अच्छा भला वो लड़का है, शक्ल सूरत वग़ैरह सब कुछ, और उसके बावजूद उसको कोई रिश्ता नहीं देता, और उसको सब जहाँ भी वो कोशिश करता है, क्योंकि वो हैप्पीली मैरिड है अदरवाइज़, और वो औलाद की खातिर करना चाहता है, लेकिन आगे से लोग यही कहते हैं कि पहली वाली को तलाक दो तो हम अपनी बेटी तुम्हें देंगे, हालांकि वो साहिब रोज़गार है, सब कुछ है। तो ये शराइत जो हैं ये शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो ये नहीं माननी चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे, कि इससे मना भी फरमाया है इस तरह की शराइत से। फिर इसी तरह ये कि निकाह के वक्त जो जायज़ शराइत रखी जाती हैं उनके बारे में एक हदीस का ये भी मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के मौके पर जो शराइत रखी जाएं तो वो सबसे ज़्यादा इस बात की अहल हैं कि उनको पूरा किया जाए।
یعنی لڑکی کو جن شرائط پر لایا جاتا ہے اس وقت اگر لڑکے والوں نے مان لی ہیں تو پھر ان کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ لغوی طور پر شرط کے معنی علامت کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں شرط وہ ہے جس پر کسی چیز کا موجود ہونا موقوف ہو اور خود وہ چیز اس میں داخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لکھ لیں۔ شریعت کی اصطلاح میں شرط وہ ہے جس پر کسی چیز کا موجود ہونا موقوف ہو، یعنی ڈپینڈ کرتا ہو، اور خود وہ چیز اس میں داخل نہ ہو۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن وضو نماز میں داخل نہیں ہے۔ وضو نماز کا رکن نہیں ہے، لیکن وضو نماز کی شرط ہے۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز کا وجود کس پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ وضو پر۔ ٹھیک ہے، نماز کا صحیح ہونا کس پر موقوف ہے، کس پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ وضو پر۔ لہٰذا رکن اور شرط میں یہی فرق ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کی ہر رکعت کا رکن ہے۔ اگر آپ کسی رکعت میں یہ رکن ساقط کر جاتی ہیں تو وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے، وہ رکعت آپ کو ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ وضو جو ہے وہ شرط ہے، اور وضو نہ ہو تو پوری کی پوری نماز چاہے آپ نے رکوع، سجود، سورۃ الفاتحہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے ہیں، لیکن وضو کی شرط ہی پوری نہیں ہے تو نماز ہوئی ہی نہیں۔ شرط کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں جو شرائط طے کر لیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ایسی شرائط کا کوئی اعتبار نہیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شرط کی بنیاد اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ سرے سے باطل ہے، اگرچہ ایسی 100 شرائط ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ابھی ہم صحیح بخاری ہی میں پڑھیں گے۔ بہت جامعیت کے ساتھ امام بخاری نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق شرائط کا اس کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب الشروط۔ باب ما یجوز من الشروط فی الاسلام والاحکام والمبایعہ، اسلام لانے میں، بیعت کرنے میں اور دیگر احکام میں جائز شرطوں کا بیان۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مروان بن حکم رحمہ اللہ اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ یہ مسور اور مخرمہ دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا۔ وہ دیگر صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں، لما کاتب سہیل بن عمرو یومئذ کان فیما اشترط سہیل بن عمرو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سہیل بن عمرو نے صلح حدیبیہ کے دن صلح نامہ لکھوایا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی، انہ لا یأتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا وخلیت بیننا وبینہ، کہ ہمارا جو آدمی بھی آپ کے پاس آئے گا، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسلمان ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو اسے ہمارے ہاں واپس بھیجنا ہوگا، آپ اس کے اور ہمارے درمیان راستہ خالی کر دیں گے۔ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، تو مسلمانوں نے اس شرط کو ناپسند کیا، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، اور غصے میں آ گئے اس کے باعث، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، اور سہیل نے انکار کیا سوائے اس کے، یعنی سہیل نے کہا کہ اگر یہ شرط آپ نہیں مانیں گے تو بات آگے بڑھے گی ہی نہیں، وہ اسی پہلی بات پر ہی اڑ گیا۔ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذَلِكَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اسی شرط پر صلح کر لی اس کے ساتھ، لکھ لیا معاہدہ۔ فرد یومئذ ابا جندل الی ابیہ سہیل بن عمرو، اور اسی روز ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس کے والد سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا،
یہ ہم سب سیرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابھی یہ ٹریٹی لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل بیڑیوں میں اور تشدد زدہ اور برے حال میں کہیں اسکیپ کر کے اپنے باپ کی قید میں سے تو مسلمانوں کے پاس آ گئے، لیکن اس وقت پھر سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ بات تو آگے چلے گی ہی نہیں اگر آپ مجھے یہ میرا بیٹا واپس نہیں کریں گے۔ یہ پہلا شخص ہے جس پر اس کا معاہدے کا یہ سارا لاگو ہوگا معاہدہ۔ وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، پھر مردوں میں سے جو بھی آتا اس مدت کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کرتے رہے اگرچہ وہ مسلمان ہو کر آتا۔ اور سیرہ میں ہم نے پڑھا کہ اس کا بھی بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو فائدہ دیا تھا۔ وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، پھر کیا ہوا کہ کچھ مومن مہاجر عورتیں بھی آنے لگ گئیں۔ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ، اور ان عورتوں میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی تھیں جو کہ بدترین دشمن تھا مسلمانوں کا اور بدر میں قتل ہوا تھا۔ وہی عاتق، اور یہ نوجوان تھیں اور یہ تھیں انمیرڈ کماری نوجوان لڑکی تھیں۔ کیا ہمت تھی، کیا جرت تھی۔ فجاء اہلھا یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجعھا الیہم، تو اب ام کلثوم کے اہل خانہ آئے اور معاہدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس لڑکی کو ہمارے ساتھ واپس لوٹا دیا جائے۔ فلم یرجعھا الیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کو، لڑکی کو واپس نہ لوٹایا، مردوں کو لوٹا دیا، لڑکی کو نہ لوٹایا۔ لما انزل اللہ فیہن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق نازل فرمایا تھا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن الی قولہ ولا ہم یحلون لہن الممتحنہ 10۔ جب اہل ایمان خواتین تمہاری طرف ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، یعنی ان کی جانچ پڑتال کرو ان کے ایمان کی۔ اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ کافر ہی ان کے لیے حلال ہیں۔ یعنی صلح حدیبیہ کی جو شرط تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود انٹروین کیا، اور شرط میں لفظ تھا رجال یا رجل کا، تو وہ ویسے تو مردوں عورتوں دونوں پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص کر دی اور اس کو صرف مردوں تک اس کا اطلاق رہنے دیا، اور عورتوں کے عزت کی، عصمت کی، ان کی جانوں کی جو پروٹیکشن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ معاہدے میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے وہ نکال لیا کہ اسی معاہدے کے تحت ہم مردوں کو واپس کریں گے، عورتوں کو واپس نہیں کریں گے، لہٰذا ان کو واپس نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس طرح کی جو خواتین، جو نوجوان بچیاں وغیرہ آتی تھیں تو مدینہ میں کسی نہ کسی صحابی سے ان کا نکاح کروا دیا جاتا تھا۔ قال عروۃ فاخبرتنی عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحنہن بہذہ الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن الی غفور الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت یا ایھا الذین آمنوا کے باعث ان عورتوں کا امتحان لیتے تھے۔ قال عروۃ قالت عائشہ، عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فمن اقر بهذا الشرط منہن قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بایعتک۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان میں سے جو عورت بھی اس شرط کا اقرار کر لیتی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی ہے۔ کلامن یکلمھا بہ، یہ کلام ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کرتے۔ واللہ، آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کی وضاحت دیتی ہیں،
اللہ کی قسم ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ وما بایعہن الا بقولہ، کہ اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، یعنی آپ ہاتھ کو ٹچ نہیں کرتے تھے عورت کے، آپ صرف زبانی کلامی گفتگو ہی سے عورتوں سے بیعت لیتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت جائز اور ناجائز دونوں قسم کی شرائط کا بیان ہے۔ مثلاً اسلام لاتے وقت کافر شرط عائد کر سکتا ہے کہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل نہ کیا جائے، تو یہ شرط تو اس کی جائز ہوگی، لیکن اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ نہ میں نماز پڑھوں گا نہ میں زکوٰۃ دوں گا، تو یہ شرط اس کی ناجائز ہوگی، نہیں مانی جائے گی۔ امام بخاری غالباً یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو شرط بھی شریعت کے مخالف ہوگی اسے مسترد کر دیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، اور جو بھی شرط شریعت کے مطابق ہو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب حسب معاہدہ عورتیں اس شرط میں داخل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کی واپسی کو غلط قرار دیا، کیونکہ عورتوں کی واپسی فتنے کا باعث بن سکتی تھی، کیونکہ مردوں میں تو وہاں سے فرار ہونے کی، جیسا ہم دیکھتے ہیں ابو جندل، ابو بصیر، یہ لوگ نکلے اور پھر اس طرح ان لوگوں نے ناک میں دم کیا قریش کا کہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان لوگوں کو واپس بلا لیں۔ تو عورتوں میں تو اس چیز کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کے مخالف قرار دیا، اس شرط کو خود مداخلت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کو واپس کرنے سے روک دیا۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کی، اور یہ بھی یاد رہے کہ کفار نے بھی ایسی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر لیا۔ اور جو آیت ہے سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12، جس میں خواتین کا امتحان لیا جاتا تھا، وہ یہ آیت ہے مکمل، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں 6 شرائط ہیں جن سے عورتوں کا امتحان ہو جاتا تھا۔ اگر وہ مومن ہوتیں تو ان 6 چیزوں کا اعتراف کر لیتیں، اور اگر وہ مومن نہ ہوتیں تو انکار کر دیتی تھیں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن زیاد بن علاقة قال سمعت جريرا رضی اللہ عنہ یقول بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشترط علی والنصح لكل مسلم۔ جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ جریر بن عبداللہ البجلی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ مسکراتے تھے، اور بہت ہی خوش شکل صحابی تھے، اور ٹورڈز دی اینڈ یہ اسلام لائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے مجھ پر یہ شرط عائد کی کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی میں آپ دیکھیے کہ کہاں تک بات جاتی ہے کہ کسی نے اگر رشتہ مانگا ہوا ہے تو اس کے اوپر رشتے پہ رشتہ نہ بھیجیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں کسی اور کی بات چل رہی ہے۔ یہاں تک خیر خواہی ہے کہ کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو اگر کسی کی کوئی کرسی یا کوئی جگہ گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے تو اس پر نہ بیٹھا جائے۔ آپ کسی شادی پر جاتے ہیں تو وہاں پر اگر لوگوں نے کچھ سیٹیں مخصوص کی ہوئی ہیں بعض اپنے مہمانوں کے لیے تو ان کا حق ہے یہ، تو ان جگہوں پر
اپنا کوئی اختیار یا اپنا کوئی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنا اسٹیٹس کانشیس ہو کر وہاں پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی چیز آپ کوئی خرید رہے ہیں، آپ کسی ریڑھی والے سے پھل خرید رہے ہیں، تو آپ اس سے اتنا بھاؤ تاؤ کیوں کرتے ہیں کہ وہ غریب آدمی جس نے شام تک نہ بیچا تو اس کا پھل گل سڑ جائے گا، تو اس سے آپ 5-10 روپے چھڑوا کر، اور اس کے بعد پھر میں کل ہی کو پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ خاتون نے ایک ریڑھی والے سے پہلے پیسے چھڑوائے 5-10 روپے، اور بڑی خوش کہ میں نے اب اپنے مرضی کے قیمت سے میں نے خرید لی ہے چیز، اور اس کے بعد پھر ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں جا کر تو کھانا آرڈر کیا اپنی دوست کے ساتھ، پھر وہ آدھا کھایا ہے اور آدھا جو ہے اس کو چھوڑا ہے، اور پھر ویٹر کو خوب ٹپ دی ہے تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ میں کتنی جنرس ہوں اور میں کتنا ٹپ کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد بغیر کسی ندامت کے، بغیر کسی گلٹ کے ہم گھر آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی آپس میں جو خیرخواہی تھی وہ اس حد تک تھی کہ ایک صحابی نے دوسرے سے گھوڑا خریدا تو ان کو پتہ نہیں تھا بیچنے والے کو کہ میرا گھوڑا کتنے کا ہے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ میں نے جو گھوڑا خریدا تو میں نے سستے داموں خرید لیا ہے، تو بیک اینڈ فورتھ 3 دفعہ انہوں نے جا کر ان کو کہا کہ تمہارا گھوڑا جو ہے نا وہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے، اور بڑھاتے گئے وہ قیمت، اور پھر وہ قیمت اس بندے کو ادا کی، بیچنے والے کو، کہ جو اس گھوڑے کی درست قیمت تھی۔ آپ سوچئے کہاں وہ اخلاق کا معیار اور کہاں وہ خیرخواہی کا معیار، اور کہاں ہم لوگ کہ ہم بہت سے قرآن پڑھے ہوئے لوگ، ہم جب پیسے کی بات آتی ہے تو ہم بے ضابطگیاں کر جاتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف ہمیں اپنا وقتی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کی خیرخواہی کو ہم بیچ میں بالکل ملحوظ خاطر نہیں لاتے۔ اسی طرح کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو نصیحت کریں، اس کو مشورہ دیں، حکمت کے ساتھ دیں، لیکن اسلام آئسولیٹڈ اور سیلف سینٹرڈ دین بہرحال نہیں ہے۔ اسلام بہت سوشل، بہت پرو ایکٹیو دین ہے۔ جنت میں لے جانے والے بہت سے اعمال جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ خیرخواہی پر مبنی ہیں۔ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، نرم کلام کرنا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا، خیرخواہی کی انتہا دیکھیے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ تو ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی پر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروقت نماز پڑھنے، باقاعدہ زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ ایک اور حدیث میں مکمل دین اسلام کو خیرخواہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیرخواہی کی جائے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھے جائیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ اس پر سچے دل سے ایمان لایا جائے، اس کی توحید کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ کتاب اللہ کے ساتھ سچی خیرخواہی یہ ہے کہ دل و جان سے اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے دیے ہوئے اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو من جانب اللہ تسلیم کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ حکمرانوں کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ شرعی معاملات میں ان کا تعاون کیا جائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اور عوام الناس کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے اور انہیں تکلیف دینے سے بچا جائے۔ باب اذا باع نخلا قد ابرت، پیوند لگانے کے بعد، ابرت جس کو پیوند لگایا گیا، پیوند لگائی گئی کھجور اگر فروخت کی جائے
تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک درخت ہے وہ فروخت کر دیا ہے کھجور کا مالک نے، اور اس کے اوپر جو کھجوریں ہیں وہ پیوند لگی ہوئی کھجوریں ہیں، یعنی اس نے محنت کی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر مالک کا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلا، جس نے بیچی کوئی کھجور کا درخت، قد ابرت، جو پیوند شدہ تھا، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا، کیونکہ وہ نیچرلی پھل نہیں آیا ہوا نا، وہ اس نے اپنی محنت کی ہوئی ہے۔ الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر خریدار پھل کی شرط لگا دے تو پھر وہ پھل خریدار کا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ پھر وہ بیچنے والا جو ہے وہ قیمت کو اوپر نیچے کر سکتا ہے نا، کہ اگر تم نے پھل بھی لینا ہے تو پھر میرے درخت کی قیمت اتنی ہے۔ تو پیوند لگے ہوئے جو پھل ہیں ان کے لیے الگ سے شرط رکھی جا سکتی ہے، ورنہ ادروائز تو جب بھی کوئی بیچا جائے گا کوئی پھل تو ظاہر ہے، کوئی درخت تو ظاہر ہے کہ اس کا پھل تو ساتھ ہی دیا جائے گا، تو لہٰذا یہ ایک ایسی شرط لگانا جائز ہے۔ اور اس قسم کی شرط کا اگر مان لیا دونوں نے، بائر اور سیلر نے، تو اس شرط کا اعتبار ہوگا۔ باب الشروط فی البیوع، خرید و فروخت میں شرطیں لگانا۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعی فاعتقی فانما الولاء لمن اعتق۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس لیے میں نے پوری پڑھ دی، اور اس میں بھی ایک شرط کی بات ہے جو کہ بریرہ کے پچھلے جو مالکان تھے وہ لگاتے تھے، جو کہ کتاب اللہ کے خلاف تھی، شریعت کے خلاف تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہے لگائیں یہ شرط، پھر بھی وہ شرط باطل ہے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں اور وہ ان سے اپنی کتابت کی رقم کے سلسلے میں مدد لینا چاہتی تھیں، جبکہ انہوں نے کتابت کی رقم سے ابھی کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم اپنے آقاؤں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کریں تو میں تیری کتابت کی رقم یکمشت ادا کر دوں، بشرطے کہ تیری ولا میرے لیے ہوگی۔ اور ولا کیا ہے کہ جب یہ آزاد کردہ جو غلام یا لونڈی ہے یہ مر جائے اگر مالک کی زندگی میں، تو پھر ولا جو ہے یعنی اس کا جو مال ہے اس کی وراثت آزاد کرنے والے کو ملتی ہے، بیچنے والے کو نہیں، وہ مالک نہیں رہتا۔ پھر میں ایسا کرنے کو تیار ہوں اگر تیری ولا میرے لیے ہوگی۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مالکان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے اگر عائشہ ثواب لینے کے لیے ایسا کرنا چاہیں تو کر لیں، یعنی تمہیں خرید کر آزاد کرنا ہے تو کر دیں، لیکن ولا ہمارے ہی لیے رہے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو، ولا تو اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا، یعنی ان کا یہ جو ناجائز شرط رکھنا ہے اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس روایت کے مطابق اگر خرید و فروخت کرتے وقت کوئی ناجائز شرط رکھی گئی تو بے صحیح ہوگی، خرید و فروخت ہو جائے گی لیکن شرط باطل ہوگی، جبکہ بعض فقہا کہ ہاں بے اور شرط دونوں باطل ہوں گی، واللہ عالم۔ اگر ایک آدمی ایک مکان بیچتا ہے اور بیچنے والا یہ شرط رکھتا ہے کہ 1 سال تک میں اسی میں رہوں گا، تو یہ شرط درست ہے، خریدنے والے نے بھی اگر مان لیا اور اسی کے اوپر سائن ہو گئے ہیں تو پھر اب 1 سال اس بیچنے والے کو اس گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیچ تو دیتا ہوں لیکن میں نام نہیں لگوا کے دوں گا، یا میں کبھی بھی زندگی بھر اس کو خالی نہیں کروں گا، میرے بعد میرے بچے بھی اس کو خالی نہیں کریں گے، ہاں بیچ میں نے دیا ہے،
ہماری فیملی میں ایک ڈیڈ لاک کچھ لوگوں کا ایک گھر کے اوپر اس طرح سے آیا ہوا ہے. ایک جو خاتون ہے بیچ میں سے وہ کہتی ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم گھر چھوڑ بھی دیں گے لیکن یہ اپنے 1-2 کمرے جو ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ہماری بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے تو اس کو تو ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑنا, چاہے ہم اس کی پیسے بھی لے لیں, منی بھی لے لیں, کچھ بھی کر لیں, کمرے پھر بھی ہم نے نہیں چھوڑنے, کبھی بھی نہیں چھوڑنے. تو اس وجہ سے وہ بات جو ہے وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے. وہ کوئی ایک بھی ظاہر ہے وہ اب کوئی کیسے تسلیم کر لے, دوسرے فریق کیسے تسلیم کر لیں اس ناجائز شرط کو, تو ناجائز شرطوں کا بہرحال اعتبار نہیں ہوتا. باب اذا اشترط البائع ظہر الدابۃ الی مکان مسمن جازا, جب بائع یعنی بیچنے والا کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لیے جانور پر سواری کی شرط کر لے تو جائز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مکان بیچا یا سواری بیچی, لیکن کہا کہ یہ گاڑی میں نے تمہیں بیچ دی ہے لیکن ایک ٹرپ اسلام آباد کا اس گاڑی پر ابھی میں نے لگانا ہے, میں اسلام آباد سے ہو کے واپس آ جاؤں گی تو میں گاڑی آپ کے حوالے کر دوں گی. یہ شرط اگر پہلے ہی رکھ لی تو پھر یہ جائز ہے, پھر یہ مانی جائے گی. قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا قال سمعت عامرا یقول حدثنی جابر رضی اللہ عنہ انہ کان یسیر علی جمل لہ قد اعیا. اب یہ ساری احادیث جو ہے نا یہ پیچھے گزر چکی ہیں, کتاب البیوع میں آپ ان کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضربہ فدعا لہ فصار سیرا لیس یسیر مثلہ ثم قال بینیہ بأوقیۃ قلت لا ثم قال بینیہ بأوقیۃ فبعتہ فاستثنیت حملانہ الی اہلی فلما قدمنا اتیتہ بالجمل ونقدنی ثمنہ ثم انصرفت فارسل على اثری قال ما كنت لآخذ جملک فخذ جملک ذالک فہو مالک. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے جو تھک چکا تھا اور پیچھے رہ جاتا تھا سارے قافلے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو آپ نے اس اونٹ کو مارا. اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے نا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے بھی دکھایا. یعنی سپہ سالار تھے, ہیڈ تھے لشکر کو یا جس بھی کسی آرمی کو واپسی مدینہ کی طرف کو ہیڈ کر رہے ہیں, ڈھیروں لوگ ہیں. ایک لڑکا نوجوان دیکھا ہے کہ اس کا اونٹ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی سارے مسئلے کا حل نکال دیا. اس کا مالی مسئلہ بھی حل ہوا, اس کے اونٹ کا مسئلہ بھی حل ہوا. تو آپ نے اس اونٹ کو مارا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ اتنا تیز چلنے لگا کہ اس جیسا کبھی چلا ہی نہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ایک اوقیہ کے عوض میرے ہاتھ فروخت کر دو. تو میں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے دوبارہ فرمایا ایک اوقیہ کے عوض یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو. چنانچہ میں نے آپ کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنا کرا لیا. یعنی مدینہ تک میں اس پر سوار ہو کر جاؤں گا, مدینہ جا کر پھر میں آپ کو دے دوں گا. جب ہم مدینہ پہنچے تو میں اونٹ لے کر حاضر خدمت ہوا. اب یہ جو حدیث ساری ہے یہ اس ایک شرط کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر لائے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے آپس میں کچھ جائز شرائط جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں. تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی قیمت مجھے نقد ادا کر دی, لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو آپ نے میرے پیچھے آدمی بھیجا. میرے پہنچنے پر آپ نے فرمایا میں تو تمہارا اونٹ نہیں لینا چاہتا تھا, اپنا اونٹ لے جاؤ, یہ تمہارا ہی مال ہے. پیسے بھی دے دیے اور اونٹ بھی دے دیا واپس. یعنی ان کی ہیلپ بھی ہو گئی, ان کی عزت نفس بھی برقرار رہی. کسی بھی انسان کو آپ نے کسی بھی موقع پر آپ دیکھیں کسی سفید پوش انسان کو کہ وہ ضرورت مند ہیں تو مدد اس طرح سے کریں کہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. یہ بھی خیر خواہی ہے لکل مسلم. تو وہ اونٹ ایک طرح سے واپسی ہبہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو, اور پیسے بھی دے دیے ان کو, اور ڈبل دے دیا, اماؤنٹ زیادہ دے دیا جتنا فرمایا تھا. وقال شعبۃ عن مغیرۃ عن عامر عن جابر افقرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الی المدینہ. شعبہ کی روایت کے مطابق جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اس پر سواری کی مجھے اجازت دی تھی.
وقال اسحاق عن جریر عن مغیرة فبیتہ علی ان لی فقار ظہرہ حتی ابلغ المدینہ. اور اسحاق کی روایت کے مطابق جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اونٹ اس شرط پر فروخت کیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر سوار ہوں گا. وقال عطاء وغیرہ ولک ظہرہ الی المدینہ. اور عطا وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر مدینہ طیبہ تک کی سواری تمہاری ہے. وقال محمد بن المنکدر عن جابر شرط ظہرہ الی المدینہ. محمد بن منکدر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ تک سواری کی شرط لگائی تھی. وقال زید بن اسلم عن جابر ولک ظہرہ حتی ترجع. زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ تک تم ہی اس پر سوار رہو گے. وقال ابو الزبیر عن جابر افقرناک ظہرہ الی المدینہ. ابو زبیر نے جابر کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نے مدینہ طیبہ تک اس پر سواری کو آپ کو اجازت دی. وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ به الی اہلک. اعمش نے بواسطہ سالم بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر تک تم ہی اس پر سوار ہو کر جاؤ. قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں الاشتراط اکثر و اصح عندی. تو وہ کہتے ہیں امام بخاری کہ میرے نزدیک شرط والی بات اکثر اور زیادہ صحیح ہے، یعنی کہ جابر نے خود شرط لگائی تھی رضی اللہ عنہ. وقال عبید اللہ وابن اسحاق عن وہب عن جابر اشتراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأوقیۃ وتابعہ زید بن اسلم عن جابر. عبید اللہ اور ابن اسحاق کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ایک اوقیے میں خریدا تھا. اس روایت کی مطابق زید بن اسلم نے جابر سے کی ہے. وقال ابن جریج عن عطاء وغیرہ عن جابر اخذته بأربعة دنانیر وهذا يكون اوقیۃ على حساب الدینار بعشرة دراہم ولم يبین الثمن مغیرۃ عن الشعبی عن جابر وابن المنکدر وابو الزبیر عن جابر. ابن جریج کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا یہ اونٹ 4 دینار میں لیتا ہوں. اس حساب کے مطابق 1 دینار 10 درہم کا اور 4 دینار کا 1 اوقیہ ہوگا. مغیرہ، محمد بن منکدر اور ابو زبیر نے اپنی روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا. یہ غور و فکر ہے حدیث کے اوپر، اور یہ محدثین کی محنت شاقہ اور آنیسٹی کا اس سے پتہ چلتا ہے. وقال الاعمش عن سالم عن جابر اوقیۃ ذہب. اعمش نے سالم کے واسطہ اپنی روایت میں 1 اوقیہ سونے کی وضاحت کی ہے. وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر ب200 درہم. ابو اسحاق نے اپنی روایت میں 200 درہم بیان کیے ہیں. وقال داود بن قیس عن عبید اللہ بن مقسم عن جابر اشتراہ بطریق تبوک احسبہ قال ب4 اواق. داؤد بن قیس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ تبوک کے راستے میں خریدا تھا. پھر کہا کہ میرے خیال کے مطابق آپ نے اسے 4 اوقیہ میں خریدا تھا. وقال ابو ندرۃ عن جابر اشتراہ ب20 دینارا. ابو ندرہ نے بیان کیا کہ 20 دینار میں خریدا تھا. وقول الشعبی بأوقیۃ اکثر الاشتراط اکثر واصح عندی قالہ ابو عبداللہ. شعبی کے مطابق 1 اوقیہ ہی زیادہ روایات میں ہے، یعنی قیمت اس کی. اسی طرح شرط لگانا بھی بیشتر روایات سے ثابت ہے. میرے نزدیک یہی صحیح ہے. امام بخاری کا بھی یہی قول ہے. یعنی جب بیچنے والا کوئی چیز فروخت کرے اور کچھ دیر کے لیے اس پر سواری کی شرط کرے تو اس کے جائز ہونے میں اختلاف ہے. امام بخاری اس کو جائز سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور حق بات بھی یہی ہے کہ ایسی بیع جائز ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں صراحت ہے کہ انہوں نے اپنا اونٹ فروخت کرتے وقت مدینہ تک اس پر سوار ہو کر جانے کی ایگزمپشن لی تھی، شرط لگائی تھی. باب الشروط فی المعاملۃ، معاملات میں شرطیں لگانا.
قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے کھجور کے باغات کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ فقال الانصار، تو انصار نے کہا تکفوننا المؤونۃ ونشرککم فی الثمرۃ، کہ تم ہماری مدد کرو، ہماری کفایت کرو محنت اور مشقت کے ذریعے، یعنی محنت اور مشقت کی ذمہ داری تم مہاجرین اٹھاؤ تو ہم تمہیں پیداوار اور پھل میں شریک کر لیتے ہیں۔ یہ تھی شرط، پہلے فری آف کاسٹ ویسے ہی انہوں نے دے دینے کا، جب اظہار کیا ارادے کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، تو پھر اس کے بعد یہ شرط رکھی کہ محنت تم کرو اور ہم تمہیں پیداوار میں شریک کریں گے۔ قالوا سمعنا واطعنا، تو مہاجرین نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے پیشکش قبول کر لی۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اليہود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں، اور پھر جو کچھ اس سے پیداوار ہوگی ان کو اس کا آدھا ملے گا اور آدھا مسلمانوں کو ملے گا۔ تو یہ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی تھی، اور ان کو اس شرط پر خیبر میں رہنے کی یہود کو اجازت دے دی گئی تھی۔ تو لہٰذا معاملات میں مناسب اور جائز شرط لگانا درست ہے، لگائی جا سکتی ہے۔ باب الشروط فی المہر عند عقدۃ النکاح، عقد نکاح کے وقت مہر میں شرطیں لگانا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان مقاطع الحقوق عند الشروط، حقوق کے فیصلے شرائط کے مطابق ہوں گے۔ جو شرط رکھی گئی تھی، ڈاکیومنٹڈ تھی، اگریڈ اپون تھی، اور کتاب و سنت کے خلاف بھی نہیں تھی، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا۔ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے شرط کی ہے۔ وقال المسور، اور مسور کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سحرا لہ فاثنى علیہ فی مصاہرتہ فاحسن، قال حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفالی۔ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا، اور یہ تھے ابو العاص بن ربیع جو کہ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے، اور آپ نے ان کا ذکر کیا اور ان کی دامادی کو سراہا اور ان کی خوب تعریف فرمائی۔ مزید فرمایا کہ اس نے جو بات مجھ سے کی اسے سچ کر دکھایا اور مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ یہاں پر بھی ایک شرط کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع جو کہ غزوہ بدر میں قید ہو کر آئے، تو آپ نے بغیر فدیے کے ان کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش کا اکرام کیا۔ تو بغیر فدیے کے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا ہوا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا، تو وہ بھی واپس کر دیا، اور ان کو کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ واپس جا کر زینب کو بھیج دیں گے۔ اور یہ انتہائی ہیپیلی میرڈ اور ایگزیمپلری ایک کپل تھا، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس وقت حمل سے بھی تھیں، اور ابو العاص بن ربیع نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اور مکہ جا کر سیدہ زینب کو بحفاظت مدینہ پہنچانے کے انتظام کیے۔ یہ پوری جو کہانی ہے یہ ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی اور وہ ابو العاص بن ربیع نے اس کے اوپر اگری کیا، تو وہ معاہدہ ہو گیا، وہ عہد ہو گیا، اور واپس جا کر انہوں نے
اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ داماد نے ایک شرط پوری کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ جو یہ رشتہ ہے نا، جو داماد ہیں وہ بہرحال اپنے آپ کو ایک پاورفل اتھارٹیٹیو پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ہیومن نیچر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی بیٹی کیونکہ میرے نکاح میں ہے، میں نے اس کی بیٹی کو جو کہا، جو تکلیف دی، انہی کو تکلیف ہونی ہے واپسی جا کے، اور اینڈ آف دا ڈے میں اگر کوئی وعدہ خلافی بھی کروں گا تو مجھے یہ کیا بھی کہہ لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑکی والے پھر ذرا تھوڑا ڈرتے ہیں، دبتے ہیں، طلاق نہ ہو جائے، ناچاکی نہ ہو جائے، یہ اور شادی نہ کر لے، یہ ظلم نہ کرے، یہ نان نفقہ نہ بند کر دے، اور کتنی ہی آپریشنز ہیں کہ جو لڑکیوں کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور ایسے میں، اور عرب معاشرہ جہاں پہ لڑکیاں ویسے بھی خاصی اوپریسڈ تھیں، ایسے میں وعدے کو پورا کرنا داماد ہوتے ہوئے بہت بڑی بات تھی، آج بھی بہت بڑی بات ہے، اور یہ عہد معاہدے سیریسلی لینے والے ہوتے ہیں۔ کسی بھی بچی کے ساتھ اس کی شادی کے موقع پر اس کے حق مہر کا کوئی معاہدہ، اس کی پڑھائی کا کوئی معاہدہ، اس کے کسی بھی جائز جو کوئی اس کی کوئی پیرنٹس نے کوئی شرائط رکھی ہوں تو اور وہ مان لی گئی ہوں تو ان کو پورا کرنا فرض ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ کیا زبردست حدیث ہے۔ وہ شرطیں جن کا پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے وہ ہیں جن کو تم نے نکاح میں طے کر کے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ نکاح کے موقع پر شرائط جو ہوئیں وہ مان لیں، سائن کر دیے۔ اب سب سے زیادہ جس معاہدے میں ضروری ہے کہ تم وہ پوری کرو وہ یہ شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہ اب لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے تو تم دوسرے ہی دن اپنی آنکھیں پھیر لو اور دوسرے ہی دن تم مکر جاؤ اور یا ٹالنے لگ جاؤ، اور یا پھر تم نے معاہدہ کیا ہی پورا نہ کرنے کی نیت سے تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا۔ باب الشروط فی المزارعہ، کھیتی باڑی کے متعلق شرائط طے کرنا۔ قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینۃ قال حدثنا یحیی بن سعید قال سمعت حنظلۃ الزرقی قال سمعت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ یقول كنا اکثر الانصار حقلا فكنا نکر الارض۔ یہ بھی کتاب البیوع میں حدیث گزر چکی ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ انصار مدینہ میں سے ہم لوگ سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے، کرائے پر، ٹھیکے پر۔ فربما اخرجت، تو کبھی ایسے ہوتا کہ نکالتی ہی یہ، یعنی ایک جگہ سے پیداوار آتی ولم تخرج ذی، اور دوسری جگہ سے پیداوار کچھ نہ نکلتی۔ فنہینا عن ذالک ولم ننہا عن الورقی، تو اس سے ہمیں منع کر دیا گیا لیکن نقدی کے عوض کرائے پر دینے سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کتاب البیوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک اگر زمین ہے، 1 ایکڑ ہے سپوز، تو اس کو اس طرح سے کرائے پر دے دینا کہ جو رائٹ سائڈ والا ہاف ہے اس کی پیداوار مالک کہے کہ تم نے مجھے دینی ہے، اور لیفٹ سائڈ والا جو ہے ہاف، اس کی پیداوار مزارع کو کہے کہ وہ تم لے لو گے۔ اب رائٹ سائڈ سے زیادہ نکلتا ہے، لیفٹ سے کم نکلتا ہے، تو یہ استحصال ہو جائے گا۔ آپ نے اگر دینی ہے کرائے پر تو آپ پوری کی پوری ایکڑ کرائے پہ دیں، اور اس کے بعد جو آمدنی ہوگی اس کو، جو بھی شروع میں شرط طے ہوئی ہے، 50-50 ہوئی ہے، 60-40 ہوئی ہے، پھر اس کے تحت آمدنی کو کیا جائے، بانٹا جائے۔ تو زمین کو اس طرح سے نہیں کہ ایک جگہ سے نکلتا ہے تو جس کو مل گیا وہ حصہ تو اس کو تو سب کچھ مل گیا، اور جس کو دوسرا بنجر حصہ ملا تو اس کو پھر کچھ بھی نہ ہاتھ آیا۔ لیکن نقدی کے عوض کرائے پر دینے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں پھر کسی کا بھی استحصال نہیں ہوتا۔ بابو مالا یجوز من الشروط فی النکاح، جو شرطیں نکاح میں جائز نہیں ہیں۔
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتسكفي إناءها. یہ اس لیے آخری والا جو جملہ ہے نا، اس لیے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے دوبارہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ فروخت کرے. یعنی دیہاتی جو ہے اس کو شہر کے اندر مارکیٹ کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی کچھ اونے پونے داموں اس سے خرید لیں. کسی سادہ لو انسان ہے، اسے کیا پتہ شہر کے ریٹس کیا ہیں، اور اس سے خرید کے شہر کی مارکیٹ میں خود بیچ دیا، اور اس کو وہ اپرچونٹی ہی نہ دی کہ وہ شہر کی مارکیٹ میں آ کے بیچے اور زیادہ نفع کمائے، حالانکہ چیز اس بیچارے کی تھی. مجھے بہت ایک چیز کا دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہے یہ لاکھوں روپوں کی شالز، اور یہ کشمیر سے بن کے آتی ہیں اور خواتین خریدتی ہیں. ان میں کوئی 2.5 3 لاکھ 1.5 لاکھ یہ ان کی قیمتیں ہوتی ہیں. باریک ترین دھاگا، باریک ترین سوئی، باریک پیٹرنز، اور اتنی کڑھائی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے دیکھ کر. اور وہ اونے پونے وہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے وہ غریب بوڑھے مرد عورتیں جن کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، 1.5 سال ایک شال بنانے میں ان کو لگتا ہے، اور ان سے پھر وہ اونے پونے خرید کر اور یہاں مارکیٹ میں آ کے ایسے ان کو بیچا جاتا ہے. وہ جو اس کا میٹیریل ہے، وہ جس جانور سے وہ اتارا جاتا ہے، جو اس کو ویو کیا جاتا ہے، ان لوگوں کا کسی کو کبھی پتہ بھی نہیں کہ کن کونوں کھدروں میں بیٹھ کر یہ ساری محنت ہو رہی ہے. اور یہاں مارکیٹ میں وہ لاکھوں کی بک رہی ہوتی ہیں، اور ہماری پوش ترین خواتین نے وہ لی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو انویسٹمنٹ کے طور پر لیتی ہیں. اور وہ یعنی پھر اس کا دیر از نو اینڈ. آپ ایک لیں، پھر آپ کا دوسری پہ دل کر پڑتا ہے، پھر آپ کا تیسری پہ دل کر پڑتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ ایک اسراف کے راستے پہ چل پڑیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان چیزوں کو خریدنا حرام ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال یہ استحصال ہے ان لوگوں کا. وہ ایک آدمی جس سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون بناتا ہے، تو اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی. ایک بوڑھا غریب آدمی اور ایک عورت وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں اور اس نے کہا کہ باجی ان کو کچھ نہیں ملتا، اونے پونے ان سے اٹھا لی جاتی ہے چیز، اور پھر اس کے بعد مڈل مین، اور پھر یہ جو بیچنے والے اور دکانوں والے اور اپنی منہ مانگی قیمت جو ہے وہ خواتین سے حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اسلام محنت کرنے والے کو اس کی محنت کی کمائی دینے کا اس کا حق جو ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور اس حد تک دیتا ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ ان گاؤں میں اور پہاڑوں میں کہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شہر کا رخ ہی نہ کرنے دیں. آپ ان کو اتنا ایجوکیٹ نہ ہونے دیں کہ وہ شہر میں آئیں اور اپنی چیز لا کے اور وہ خود بیچ سکیں. ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ پیدا ہونے دیں. تو اس طرح کی جو مڈل مین شپ ہے، اگر کوئی اپنی سہولت کے لیے کسی مڈل مین کو بیچ میں لاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن استحصال کے تحت مڈل مین کو اندر لے کر آنا جو ہے وہ ظلم ہے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام نے منع کیا ہے. نہ کوئی دوسرے کو دھوکہ ہی دے، اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ زیادہ نہ کرے جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہو. یہ سارا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. نہ کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر اس عورت کو اپنا پیغام نکاح ہی بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ ہی کرے. بہن سے یہاں مراد دینی بہن ہے، یعنی وہ جو پہلے اس کے نکاح میں بیٹھی ہے، چاہے وہ تمہاری سوکن بنے گی لیکن ایک رشتہ تمہارا دین کے لحاظ سے اس کے ساتھ بہن والا بھی ہے. تو کیوں اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرتی ہو تاکہ سب کچھ اپنے برتن میں انڈیل لے؟ میں ہوں بیوی، وہ پہلی والی جو ہے وہ فارغ ہو تو میں آؤں گی.
تو یہ شرط جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، اور آپ دیکھیے کتنی پریولنٹ ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ اور نکاح کے وقت کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے تو اس قسم کی شرط ناجائز اور حرام ہے۔ باب الشروط التي لا تحل فی الحدود، وہ شرطیں جو حدود میں جائز نہیں۔ اب حدود کیا ہیں؟ وہ سزائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیں۔ مثلاً چور کا ہاتھ کٹنا، یا زنا اگر شادی شدہ ہے اور ثابت ہو گیا ہے تو پھر رجم، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ اب ان حدود کو ساکت کر کے کوئی اور تصفیہ کر لینا، کوئی اور صلح نامہ کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضی اللہ عنہما انہما قالا، ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی دونوں سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا دونوں نے، ان رجلا من الاعرابی، کہ ایک دیہاتی، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ، میں قسم دیتا ہوں آپ کو اللہ کی، میں واسطہ دیتا ہوں آپ کو اللہ کا، اللہ قضیت لی بکتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ کریں۔ فقال الخصم الآخر، تو فریقین میں جو دوسرا تھا جھگڑنے والوں میں، وہو افقہ منہ، جو کہ زیادہ سمجھدار تھا اس دیہاتی سے، نعم، اس نے کہا جی ہاں، فقض بیننا بکتاب اللہ وأذن لی، آپ بالکل فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق، لیکن مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، تم کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قالا، تو اس بندے نے کہا، ان ابنی، میرا بیٹا، کان عصیفا علی ھذا، وہ اس دوسرے بندے کے ہاں مزدور تھا، ملازم تھا، فزنا بامرأتہ، تو اس نے زنا کر لیا اس کی بیوی کے ساتھ، وانی اخبرت، اور مجھے خبر دی گئی ہے، ان علی ابنی الرجم، کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، یعنی اس کو رجم کی سزا ملے گی۔ فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وولیدۃ، تو میں نے فدیہ دے لیا اس کا، اس دوسرے آدمی کو، 100 بکریوں کا اور 1 لونڈی کا۔ فسألت اہل العلم، پھر میں نے کچھ اہل علم سے پوچھا، فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا، انما علی ابنی مئۃ جلدۃ، تیرے بیٹے کے لیے سزا ہے 100 کوڑوں کی، وتغریب عام، اور 1 سال کی جلا وطنی کی، وان علی امرأۃ ھذا الرجم، اور اس آدمی کی بیوی کو البتہ رجم کیا جائے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور یہ لڑکا غیر شادی شدہ تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، اب جو لونڈی ہے اور جو بکریاں ہیں وہ تو تجھے واپس مل جائیں گی، لڑکے کے باپ کو کہا گیا۔ ولا ابنک جلد مئۃ وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ملے گی۔ اغدو یا انیسن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی انیس، جو کہ اسی قبیلے کے تھے جس قبیلے کی وہ عورت تھی، اس کو حکم دیا کہ اٹھو اے انیس، کل صبح اٹھنا اور جانا الی امرأۃ ھذا، اس بندے کی بیوی کے پاس، فإن اعترفت فرجمھا، اور اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ قالا، تو وہ کہتے ہیں، فغدا علیہا، تو اگلے دن، اگلی صبح وہ اس عورت کے پاس گئے، فاعترفت، تو اس عورت نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ فامر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
اس کے بارے میں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرجمت، تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ کتاب الصلح میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ شرط، یہاں شرط کیا تھی؟ وہ جو فدیہ اس آدمی نے دیا 100 بکریاں اور لونڈی، تو اس سے مقصد کیا تھا کہ حدود اللہ کو ختم کر دیا جائے، تو وہ باطل ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرط کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا۔ باب ما یجوز من شروط المکاتب اذا رضی بالبیع علی ان یعتق، مکاتب کے لیے اپنی آزادی کی شرط لگانا جائز ہے جب کہ وہ اس شرط پر فروخت ہونے کے لیے راضی ہو۔ واقعہ پھر سے ادھر بریرہ رضی اللہ عنہ کا ہی ہے۔ قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن المکی عن ابیہ قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت علی بریرة وهي مکاتبة فقالت یا ام المؤمنین اشترینی فإن اہلی یبیعوننی فاعتقینی قالت نعم قالت ان اہلی لا یبیعوننی حتی یشترطوا ولائی قالت لا حاجة لی فیکی فسمع ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بلغہ فقال ما شأن بریرة فقال اشتریها فاعتقیها ولیشترطوا ما شاءوا قالت فاشتریتها فاعتقتها واشترط اهلها ولاءها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا 100 شرط۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بریرہ میرے پاس آئیں جبکہ وہ مکاتبہ تھیں، یعنی اپنے مالکوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اتنا اور اتنا دوں گی اور آپ مجھے آزاد کر دیں گے، اور عرض کی کہ ام المؤمنین آپ مجھے خرید لیں کیونکہ میرے مالک مجھے فروخت کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بریرہ کہتی ہیں میرے مالکان مجھے فروخت کرنے پر راضی تو ہیں، لیکن وہ اپنے لیے ولا کی شرط لگاتے ہیں کہ ہم فروخت تو کر دیں گے لیکن ولا ہماری ہوگی، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت ہمیں ملے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تیرے متعلق کوئی دلچسپی نہیں، یعنی لینی ہے انہوں نے ولا تو لے لیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود سنا یا کسی نے آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا بریرہ کا کیا ماجرا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تو آپ نے فرمایا اسے خرید لو اور آزاد کر دو، وہ لوگ جو چاہیں شرطیں لگاتے پھریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے اسے خرید کر آزاد کر دیا، لیکن اس کے مالکان نے ولا کی شرط کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تو اسی کا حق ہے جو اس کو آزاد کرے، اگرچہ مالکان 100 شرطیں بھی لگا دیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بریرہ کے مالکان نے ایک غلط شرط لگائی رضی اللہ عنہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، کالعدم قرار دیا۔ باب الشروط فی الطلاق، مشروط طلاق دینا۔ وقال ابن المسیب والحسن وعطاء ان بدأ بالطلاق او اخر فهو احق بشرطه۔ ابن مسیب، حسن بصری اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو شرط سے پہلے لائے یا شرط کے بعد ذکر کرے وہ حسب شرط نافذ ہو جائے گی۔ مشروط طلاق کو طلاق معلق بھی کہتے ہیں۔ طلاق دیتے وقت لفظ طلاق کو مثلاً پہلے لائے اور ایسے کہے انتی طالق ان دخلتی الدار، تمہیں طلاق ہوگی اگر تم گھر کے اندر داخل ہوئی تو، یا وہ کہے ان دخلت الدار فانتی طالق، اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، یعنی طلاق کے لفظ کو پہلے بولے چاہے بعد میں بولے۔ اب اگر وہ عورت گھر میں داخل ہو جاتی ہے جس پرٹیکولر گھر کی یا جس کی بھی بات کی جا رہی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على صوم أخيه
ونہا عن النجشی وعن التسریتی تابعہ معاذ وعبد الصمد عن شعبہ وقال غندر وعبد الرحمن نہیہ وقال آدم نہینا وقال الندر وحجاج بن منہال نہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کو باہر جا کر ملنے، شہری کا دیہاتی کے لیے بیع کرنے، عورت کا اپنی بہن کی طلاق کی شرط کرنے، کسی شخص کا اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے، بلا وجہ قیمت زیادہ کرنے اور خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے تھنوں میں روکنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ ہم کتاب البیوع میں پڑھائے ہیں۔ اور حدیث یہاں کیوں آئی ہے؟ عورت کا اپنی بہن کی طلاق کی شرط کرنے کا ذکر ہونے کی وجہ سے۔ معاذ اور عبد الصمد نے شعبہ سے روایت کرنے میں محمد بن عرعرہ کی مطابعت کی ہے۔ غندر اور عبد الرحمن کی روایت میں نہیہ صیغہ مجہول کا لفظ ہے، آدم کی روایت میں نہینا یعنی ہمیں منع کیا گیا، جبکہ ندر اور حجاج بن منہال نے نہا یعنی منع کیا صیغہ معلوم کا لفظ بیان کیا ہے۔ باب الشروط مع الناس بالقول، لوگوں سے زبانی شرائط طے کرنا۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرہ قال اخبرنی یعلا بن مسلم وعمر بن دینار عن سعید بن جبیر یزید احدہما علی صاحبہ وغیرہما قد سمعته يحدث عن سعید بن جبیر قال انا لعند ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حدثنی ابی بن کعب قال، ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ رسول اللہ فذکر الحدیث قال الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر۔ ابی بن کعب جو ہیں یہ یہودی عالم تھے اور یہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ رسول اللہ ہی خضر علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور پھر آپ نے ان کے متعلق پورا واقعہ بیان کیا کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ کانت الاولی نسیانا، یہ جو پہلا اعتراض بھول چوک کی بنا پر تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، والوسطی شرطن، اور جو دوسرا تھا وہ شرط کے طور پر، والثالثۃ عمدن، اور تیسرا جان بوجھ کر تھا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، چنانچہ فرمایا کہ جو بات میں نے بھول چوک کی بنا پر کہی اس کے متعلق آپ میری گرفت نہ کریں اور مجھ پر میری کام میں تنگی نہ ڈالیں۔ لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ فانطلقا فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، پھر دونوں چل پڑے تو اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی جسے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ قرأہا ابن عباس امامہم ملکن، ابن عباس کی قرأت میں امامہم ملکن ہے وراءہم ملکن کی بجائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا اعتراض شرط کے طور پر تھا کہ اگر میں نے اس کے بعد اعتراض کیا تو آپ مجھے جدا کر دیجیے گا۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان یہ شرط واقع ہوئی، ڈاکیومنٹ نہیں کی گئی، تحریر نہیں کی گئی، کوئی گواہ نہیں بنائے گئے، لیکن پھر اسی شرط کی جب خلاف ورزی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ تو لہٰذا جو شرط لگائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پوری ہوئی، یعنی چاہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں تھی تو ان کو وہ پوری کرنی پڑی۔ اب اس روایت میں ان آیات کا ذکر ہے کہ جن کو یہاں پر مقصد کے حصول کے لیے ذکر کرنا ضروری تھا، اگرچہ ان میں ترتیب نہیں پائی جاتی۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔